बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको थाने में लिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ आज क्या कुछ होने जा रहा है। जनाब शाह साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शाह साहब तकलीफ बड़ी है लत च। कुछ शटिका वगैरह? नहीं शटिका नहीं। नहीं तो टांग में दर्द क्यों है? चली पुरानी गल है, एक जगह रेड करन गया, अच्छा, अगो फायरिंग शुरू हो गई। वाकई? वो सीधे उन्होंने लत च फायर मारते। पहले तो पुठे मारन सन, वजन नहीं संडा। नहीं तो गोली यानी कि छू कर निकल गई थी या पेवस्त हो गई थी? गोली मकसद को गुलाब दा फूल लेके छू के गुजर गई। गोली गोली होती है। नहीं वो तो आप, मैं समझ गया, मैं जानना चाहता था कि छू कर गुजर गई थी गोली या पेवस्त हो गई थी? व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर है। गोली ने अंदर रैश तैयार कर ली है, गोली असल से निकली नहीं, अंदर ही रह गई। 2 साल का एग्रीमेंट किया जी। कितना अरसा हो गया इस वाक़े को? इस गल हो गए ना कोई 10 साल। 10 साल से आप टांग में गोली लिए फिर रहे हैं? जो नंग दिन विच ठा ठा दी आवाज होंदी। यानी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बात का। हाँ। मैं मुल्क बाहर गया, मैं वो नहीं वॉक थ्रू गेट जो जी 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 जी। मेरी सारी तलाशी हो गई, गोली तो मैंने 8-9 चक्कर लाने। मैं काफी दफा वॉक थ्रू गेट तो अंदर आया, फिर वापस किया, फिर अंदर गया, फिर वापस। उन्हें यकीन ना आवे, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो कोई है। फिर उन्होंने कुत्ते बुला ले, कुत्ते ने उत्थे चक मारे जिथे गोली वजी सी सर। एक और कुत्ते ने इंज करके चक मारा, कुत्ते के मुंह च गोली चलने लगी सी। अच्छा 8-9 घंटे में उन्होंने इंज खिलाई रखे, कुत्ते मेरे आले दुआले फिरी जान। एक घंटा इंज खलोते गोली आप ही निकल चली सी। ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੰਦਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ये बड़ी सख्ती करते ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, फिर? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी, वो तो नजर आता है रोज, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੰਜ਼ੀਆ ਫਿਕਰ ਹੈ। तो जगह जगह नजर आ रहा होता है पाकिस्तान में। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਖੜਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। क्योंकि आईजी साहब ने 24 घंटे खिलाड़ी रखे। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਪਤਾ। अच्छा फिर? ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਤਾ। ओहो, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੇਖਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੇਖਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਹਬਸ਼ੀ ਦੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। अच्छा, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਬਸ਼ੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੱਲ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ, क्या? ਹਬਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਉਹ ਪਾਇਆ, ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਧੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। नवा पेंट कोट पा के फिर गेट चो लंगे, फिर टू टू होने लग। ये जो गोली की आप बात कर रहे थे ना कि टांग में रह गई, ਹਾਂਜੀ अभी एक चीनी नौजवान की खबर बड़ी वायरल हुई। ये हो जाता है बाज़ औक़ात, डॉक्टर ये समझते हैं कि गोली अगर जिस्म में है उसको न छेड़ा जाए तो बेहतर है, और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही बेज़रर हो जाती है, तो बिला वजह भी उसे बाज़ औक़ात नहीं छेड़ते। मगर जिस शख्स के वजूद में गोली होती है उसे पता होता है कि अच्छा भाई यहाँ गोली है और निकली हुई नहीं है, हाथ में है, बाज़ औक़ात ये हड्डी वड्डी में लग जाती है, तब भी डॉक्टर्स नहीं छेड़ते हैं। मगर जो चाइनीज़ नौजवान वाला केस है बड़ा दिलचस्प है। ये 8 साल का था, अपने भाई के साथ खेल रहा था और छोटी को गन थी इनके पास, तो गोली चल गई भाई से, गोली चल गई और इसके माथे में किसी जगह लगी है। अब बच्चे थे उस वक्त, इस वक्त ये नौजवान 28 साल का है, 20 साल पुराना वाक़या है। तो होता है ना जैसे घबरा गए होंगे, तो घबरा के उन्होंने कहा कि यार अगर ये वालिदैन को बताएंगे तो बड़ी सख्ती करेंगे, नाराज़ होंगे। तो उन्होंने अपने तौर पे इलाज उलूज कराया और सर पे कई दिनों तक वो टोपी वोपी पहन के घर जाता रहा। उसने अपने वालिदैन को नहीं बताया कि भाई गोली लगी है, और बच्चों का ख्याल ये था कि गोली छूकर गुजर गई है, मगर गोली छूकर गुजरी नहीं थी, गोली खोपड़ी में मौजूद थी। अच्छा इस चाइनीज़ नौजवान को इतनी अक्ल भी नहीं थी, पहले तो छोटा था। चाइना के बड़े भी छोटे छोटे होंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ कि रात को जब वो सोता था तो सर में शदीद दर्द होती थी। वो ख्याल ये था कि भाई शायद वो गोली वोली लगी है, उसकी वजह से हुआ होगा। अब वो फैमिली से चूँकि छुपाया हुआ था, लिहाजा डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था, सर दर्द की दवा वगैरह खा ली, उससे गुजारा किया। कुछ अरसे से सर दर्द शदीद हो गया था, वो फैमिली फिर ज़बरदस्ती उठाकर उसे हॉस्पिटल लेके गई। MRI हुआ तो पता लगा कि मौसूफ के सर में गोली मौजूद है पिछले 20 साल से। वो तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि बैरूनी हिस्से में कहीं थी, फिर ऊपर खाल आ गई, मगर वो खोपड़ी के अंदर पेवस नहीं हुई थी, वरना तो शायद जहरबाद हो जाता और पता नहीं क्या उसके नताइज होते। बहरहाल उसे ऑपरेट किया गया, गोली निकाली गई, तो अब मौसूफ खैरियत से। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰ। गैरतमंद नूं तो एक गोली बड़ी होंदी है शायद।
ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਭੈਣਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਖੜਾਕ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ये कौन साहब है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਭਰੂਪੀਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੈ? ਆਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਹੌਲਾ ਜੱਟ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਕਿਤੇ ਧੂੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ। ਓਏ ਬਦਬਖਤਾ, ਓਏ ਥਾਣਾ ਹੈ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਓਏ। ਹੈਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਓਏ ਮੌਲੇ, ਹਲੇ ਬਾ ਹਲੇ ਬਾ ਉਹ ਬਹਿਣ ਡੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁੜਾ ਵੀ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਦਾ ਦਿੜਗੜਦਾ ਧੁਮ ਧੁਮ ਧੁਮ। ਪਗਲੋ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਜਿੰਗ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਕ ਜਿੰਗ ਜਿੰਗ। ਓਏ ਇਹ ਕਰ। ਓਏ ਐਸਐਚਓ ਕੇ ਤਾਫੂ ਨਾਤੇ हैं? ਆ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰਵਾਓ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं, मैं तो बड़ा एडमायरर हूँ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫਸਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਭਾਈਆ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਜੱਟਵਾ ਬਾਰਾ ਸੁਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੱਬ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ? ਓ ਮੌਲਿਆ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਓਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨੂਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਰੀ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਢੇਲਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਯਾਦਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਕਾਜੀ ਪਾਂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਯਾਰ ਬਾਪੂ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਬਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਈ। शाबाश मौला। ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। जब आप मुझे आप मुखो कहेंगे तो मैं खुश तो होऊंगा ना, अगर आपको जरूरत पड़ेगी। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਧੌਣ ਹੀ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਰ ਫਿਰ ਲਾਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਤੂੰ? ਵੈਸੇ ਮੌਲਾ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟਡ। और अभी आप कह रहे थे कि गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐ ਮਕਬੂਲ। ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ क्या बड़े आदमी सर। क्या कहने, क्या बड़े आदमी, क्या बड़े इंसान, क्या बड़े फनकार, क्या कहने। मुझे मुमताज़ मुफ्ती साहब का एक तारुफ याद आ गया जो उन्होंने तुफैल साहब के बारे में एक बार कराया था। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा जब मैंने तुफैल नियाज़ी को सुना तो गेड़ा साहब जुमला सुनिएगा जो मुमताज़ मुफ्ती ने कहा। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गूंगा हबशी दर्द से कराह रहा है। ਆਏ ਹਾਏ। ऐसी तासीर थी, ऐसा दर्द था तुफैल साहब की आवाज़ में। ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। यार उन्हें किसने नहीं सुना। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ अरे भाई वाह। ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। भाई क्या कहने गेड़ा साहब। ਦੇਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। वाह 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 वाह। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ आहा। ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। क्या कहने गेड़ा साहब। यार आपकी इस सलाहियत का तो हमें इल्म ही नहीं था। ए, मैं तो हमें हादसा के तौर पे पुलिस से आ गया और असल तो फैलने सब शिकस्त मैं होना अल्लाह जनता च कर करे क्या आमीन। सुरीले लोग सन। क्या मीन, क्या कहने। साडा कोई शोभा नहीं ना हैगा। मैं तो यही कहना है, तुम समझ तो गए हो। और कोई चीज़ याद है आपको तुफैल साहब की? ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਈਏ ਫਿਰ। सुनाए ना यार गेड़ा साहब कुछ और। ਆ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। क्यों यार फुल्ला वाले नहीं गा सकते? मेरा दोस्त है बचपन का साकिब सुल्तान, इतना बड़ा ऑफिसर है इस वक्त पुलिस का। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ तो क्या है, इस कदर शानदार गाता है, मगर काम भी तो देखे ना आप उसका। इंतहाई अहम जिम्मेदारी है इस वक्त उनके पास पुलिस की, मगर क्या सुरीला आदमी है, क्या शानदार आदमी है। शरीया गॉड गिफ्टेड ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेशक। साकिब सुल्तान साहब ने मैं भी सुनिया और पहला सलूट उन्होंने मैं ऑफिशियली मारे, दूसरा म्यूजिक दी वजह से मारे। वो तो यार खानवादा ही कमाल है। सुल्तान महमूद आशिफ्ता साहब के
وہ صاحبزادے ہیں, ہاں. والد تو ان کے بہت ہی بڑے اور صوفی شاعر تھے, ابھی پچھلے دنوں ان کی برسی گزری ہے. اور ثاقب کیا شاندار فرض شناس اور کیا کریکٹر والا پولیس آفیسر ہے اور کیا اچھا فنکار ہے. ساڈے لوگ فرض شناس بھی نے اور سر شناس بھی. اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں نا یار, موسیقی کا کتنا بڑا نام مہدی حسن خان صاحب, اب ان کے صاحبزادے سجاد مہدی صاحب وہ پولیس میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پولیس کے محکمے کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے شاندار فنکار کو انہوں نے اپنا حصہ بنا رکھا ہے. ਮੁਲਜ਼ਮ 27 ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ. ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਂਜਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ. ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ. ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ. نظر اپنے پیسے سے دی یا لوٹ کے مال میں سے دے دی؟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ. آپ اچھا سنائیں کچھ, چلے تو فیل صاحب کا کچھ اور. ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ. ہاں ہاں, کیا کہنے. ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟ گئی ਤੜਕ ਕਰਕੇ. یار تو فیل صاحب کے اس گیت کا ایسا استعمال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو فیل صاحب بھی ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ. اجازت ہے باللہ کو پان پون منگانا ہے تو منگا لو. میں سب کچھ پیش کر دوں. لائی بے قدران نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے, بلے بلے بھائی ٹوٹ گئی تڑک کر کے. لائی بے قدران نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے, بلے بلے بھائی ٹوٹ گئی تڑک کر کے. واہ, بچپن گیا جوانی آئی. او مولیا جی صاحب بہادر. آج تیری وجہ تو میں شاہ ہو رہا کہ اوپن ہو گیا. نہیں, مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنا اچھا گاتے ہیں. خوشی میں نے بھی ہوئی ہے, لیکن سمجھتے ہو اس جاب چ رہ کے آپ نے کبھی سوچا کہ ریٹائرمنٹ لے کے یہی کام کریں؟ میں تو ہو سکتا ریٹائرمنٹ سے پہلے شروع کرنا. مولے کو بڑی اچھی ایڈ میں. مولے سنا ذرا. اچھا جی شاہ جی ادھر کیوں آ رہے ہو؟ اجازت نے. اچھا اجازت لینا ہے تو سمجھو بدلے پرس لینا ہے. اجازت ہے شاہ جی. جی جی جی. اللہ دے والے. او مولے نو مولا نہ مارے, مولا نہیں مارے جا, اینو سمجھا لے روشنا تا تا تا. مولے نو ہاتھ اوپر. مولا نہ مارے, مولا نہیں مارے, مولے نو مولا نہ مارے, مولا نہیں مارے جا, مولا نہیں مارے جا. پلکانے دوترے مارے تیرے, دوترے بھی ماں دے واگا. مولے نو مولا نہ مارے, مولا مارے جا, او مولا نہیں مارے. عزیز اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاش کا, اور آج جو پہلی خبر میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے قاہرہ سے. قاہرہ, مصر, فرعون, ممی. سارا کچھ ادھر منہ کر کے کہہ رہے ہو؟ نہیں, ہلکے ہلکے ممی لگ رہے ہیں. اے تواڈے ابو لگ رہے ہیں. لیکن آپ کو کہنا چاہیے تھا زبان و بیان, ادب و انشاء. اچھا شریف, آپ کو پتہ ہے جب آپ بریک لیتے ہیں اس وقت ہی آپ شو سٹارٹ کرتے ہیں. نہ فرعون کی خبر ہے, نہ ممیوں کی خبر ہے, عام مصری جوڑے کی خبر ہے. گلف نیوز نے اسے رپورٹ کیا ہے اور بظاہر بڑا معمولی سا معاملہ لگتا ہے. اسی لیے اس خبر میں دلچسپی بھی ہوئی دنیا کو کہ بھئی صرف پڑوسیوں کے کپڑے واپس نہ دینے پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہے گا؟ پڑوسیوں کے کپڑے واپس کرنے پر. پڑوسیوں کے کپڑے بھی تو بری بات ہے. میرا خیال انہیں کپڑے چاڑے بچوں پڑوسی ڈگ پیا, اور ڈگ دیا اٹھ کے انہیں کہا ایم سوری. نہیں بھئی, پورا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مصری شخص ہے اس کی بیوی کو ایک عجیب و غریب عادت ہے. اچھا جی, وہی گل ہوئی نا. یہ پڑوسیوں سے کپڑے لیتی ہے اور اس کے بعد کپڑے واپس نہیں کرتی. وہ خواتین خود جب اس سے تقاضا کرتی تھی تو یہ جواب میں بدتمیزی کرتی تھی اور زد و کوب کرتی تھی, مارتی تھی انہیں. اور پھر ایسے کو انہوں نے مرد لو بھیجے. آپ نے اس خبر میں مرد ضرور ڈالنا ہے. سر مجھے نظر آ رہا ہے مرد. تو بہرحال ہوا یہ کہ ایک نہ دو, کئی پڑوسنوں سے اس نے کپڑے لیے اور اپنا بوتیک بنا لیا. نہیں, اور اس کے بعد واپس نہیں کیے انہیں. اور جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھا تو ان خواتین میں سے ایک نے اس عورت کے شوہر کو روک لیا رستے میں. کیوں جی, آیا نہیں مرد؟
وہ تو اس کا شوہر ہے نا, اس کا مرد ہے, اور تو کوئی مرد نہیں ہے اس کہانی میں. سر آپ نے شروع کیا, میں نے مرد ڈگدا ہوا نظر آیا. بہرحال جب اس کے شوہر کو پتہ لگا تو کسی بھی معقول آدمی کی طرح اس نے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتی ہو, اگر کپڑے لے لیتی ہو تو واپس کیا کرو. اس نے اپنے شوہر سے بھی بدتمیزی کی. شریف آدمی تھا, اس نے نئے کپڑے لا کر اس کو یہ بندے نے کسی منگنا نہیں نہ بیاہ. آتے ہوتی ہے عجیب عجیب لوگوں میں. بہرحال بیوی پھر بھی باز نہیں آئی. شوہر نے کئی مرتبہ نئے کپڑے لا کر دیے. لیکن اس عورت نے مانگ کے پان دی عادت پائی. ہاں, عادت پڑ گئی تھی اور وہی روش رہی کہ واپس نہیں کرتی تھی. جھگڑا بڑھتا گیا, شوہر کے لیے مشکل پیش آ گئی, کیونکہ اب بہرحال یہ ہوا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اب مردوں میں بھی بات پھیلنا شروع ہو گئی. انہوں نے مردانہ کپڑے لینے شروع کر. نہیں, بہرحال جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے جا کر کیس کر دیا کہ میری اس سے جان چھڑائیں اور میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کی کردا شاہ جی مینوں دسو, جے طلاق نہ دیندا تے کی کردا؟ آپ ہیں وہ مصری نوجوان. ہاں جی میں جی وہ مصری نوجوان. یہ مصری نہیں ہے, کوئی مستری نوجوان. جدوں ہمسائیاں اپنے کپڑے واپس منگدیاں سن ادوں اگوں کردی سی. اچھا محترمہ, یہ بتائیں کہ آپ کیوں ایسا کرتی تھی؟ آپ کا گھر تباہ ہو گیا مگر آپ نے اپنی عادت ترک نہیں کی. اس گل دا جواب میں بعد چ دیاں گی. پہلے یہ دسو بھابی دا کوئی سوٹ ہی گیا؟ بھابی تے 26 سوٹ کٹھے کر کے تیرا ایک بننا ہے. نہ دینا, اے اگوں انج ہی کرے گی. اچھا جدوں دی انج دی آواز آندی ہے نا, خواتین اپنی الماریاں بند کر کے تالے لاؤن دی ہوندی. کہ آ گئی پھر ٹارزن دی کڑی. آپ کو یہ عادت پڑی کیسے؟ پتہ کی گل ہے بیرے, اے میں نویں سوٹ لیا کے ضرور دیندے سی, لیکن جڑے پڑوسیاں دے کپڑے مانگ کے لیانی سن نا, انہاں دے کپڑیاں چوں آندیاں سی خوشبوواں. تو آپ ان سے کہتی ہیں آپ کو خوشبو لا دیتے؟ اج تو اتری پینا نہیں سی لیا کے دیندا مینوں پرفیوم. او دے خامد دا خوشبو نہ تعلق کوئی نہیں نا. خوشبو آئی کتوں؟ تانوں میں ایک ہور گل دساں. جی جی. میں تے ایک واری نا فرون دی ممی دے بھی کپڑے اٹھا کے لے آئی ہاں. تو فرعون دے ممی دے کپڑے لیاونے سن, تو میری ممی دے لین دینے. چلو ایک ہی حساب ہے. شاہ جی ان کے کپڑے بھی اس عورت نے اٹھائے تھے؟ نم 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 میرے چکدی تے مینوں کٹ کے رکھ دینا سی. اللہ ایدی زبان کٹ ہے پہلو. نہیں بھائی, یہ چائنیز کپل ہے. اچھا, ہاں, یہ بھی مینوں بڑی اگے یہ دے کولوں سوپ دی خوشبو آندی. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے. اچھا آپ دیکھیے, میں اس خبر کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. ان دونوں خبروں میں, اور ویسے بھی آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا, ناظرین نے بھی, کہ ہم جب دنیا بھر کی خبریں اکٹھی کر کے یہاں شیئر کرتے ہیں تو 50% سے زیادہ خبروں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے. اس غصے سے پھر کوئی حادثہ, واقعہ یا سانحہ جنم لیتا ہے, غصے کے ریئیکشن کی وجہ سے. ہم تو ہلکے پھلکے انداز میں ڈسکس کرتے ہیں نا یہاں, مگر انہی خبروں کو اگر آپ بہت سنجیدگی سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات ان خبروں کے پیچھے کتنی اذیت ہوتی ہے. اور سب کے پیچھے ایک چیز کامن ہوتی ہے, غصہ, غصہ, ریج, نفرت. وہ غصہ جو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اس وقت دنیا, درگزر نہیں ہے, صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, معافی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غصہ اور بدلہ, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر لڑائی جھگڑا اور فساد. اب یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ان موصوفہ نے کسی شادی کی تیاری کے سلسلے میں ایک دکان سے کچھ کپڑے بک کرائے, ٹھیک ہے, بوتیک کہہ لیجئے آپ, اور اس کا ایڈوانس دے دیا. کسی وجہ سے انہوں نے وہ آرڈر کینسل کر دیا. آرڈر کینسل کرنے کے بعد اس نے جو ایڈوانس میں رقم دی تھی اس کی واپسی کا تقاضا کیا. دکان والوں نے لہت و لال کی ہوگی. اب آ جاتا ہے غصہ. موصوفہ اتنے شدید غصے میں آئیں کہ یہ اس بوتیک میں گھس گئیں اور بلا مبالغہ لاکھوں روپے کے ان کے جوڑے جو تھے, عروسی جوڑے, وہ اس نے کاٹ دیے کینچی. پینا مینوں چکا دیندی کٹ دی نا. حالانکہ جو اس نے ایڈوانس دیا ہوا تھا وہ ہارڈلی 30-40 ہزار پاکستانی روپے. دکاندار نے ویکھ کے دکان بند کیتی ہے, پیپ سانی گئی. میں اور دن دہاڑے, دیدہ دلیری دیکھیے, دن دہاڑے گھس گئی. وہ بیچارے بوتیک والے اسے روکتے رہے. وہ ویڈیو دیکھیں آپ جو وائرل ہوا ہے, وہ اسے بتا رہے ہیں یہ بہت مہنگا ہے, کہہ رہی ہے تمہارا جرمانہ ہے, تمہاری سزا ہے. اس نے کہا یہ لاکھ روپے کا ہے. اس نے کہا یہ بھی کاٹوں گی. درجنوں کپڑے اس نے کاٹ دیے ان کے. میں تے آپ بڑا تانگا جناب, پورے چائنا چ میں جلیل کروا کے رکھ دیتا ہے. ایک دم چائنا دے صدر دی ٹائی کٹ آئی ہے. شاہ جی آپ کی بھابھی کو بڑا غصہ آتا ہے. جی جی. مجھے پتا خوشی کیا تھا, شاہ جی آپ کی بھابھی چڑیل ہے. نہیں بھائی آج تک مجھ سے میں یہ نہیں کہہ سکا. ہاں بس او سکوٹا کہتے رہتے. اچھا تمہیں پتا اج مینوں 500 روپے دیتا ہے انہوں نے کہ تو کیمرے سامنے یہ گل کرنی ہے. بھابھی میں نے معاف کر دینا, مینوں یہ نے کہا. شری عورتوں کو کیوں غصہ آتا ہے شوہروں پر؟ ہوں تسی گھر جاؤ گے نا پھر آ کے دسنا. نہیں دسن تے شاہ جی بھی بہتر دس سکتے ہیں کی مطلب کہ غصہ کیوں آندا ہے. اچھا جی, کیوں شاہ جی؟ شاعراں دا ویسے ہی روب ہوندا یار گھر چ. یا اللہ شکر ہے جی ساڈے ہاتھ بھی کوئی گل آئی. نہیں آپ کا تو روب ہے نا گھر میں.
اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ایڈا تسی ہلکی ہلکی خارش کر رہے ہو اسی کو روب کہتے ہیں. یعنی کہ تمہیں بہت غصہ ہوئے تو تسی گھر جا کے خارش کر اچھا شاہ جی پھر بھی بتائیں تو صحیح کیا وہ اس وقت نا منہ کچھ پڑھ نہیں جاتا گل کی معصوم نے نا پڑھے لکھے بھی نے سویٹ بھی نے یہ ہو جو بندے بہت بھی غصہ چڑھ جانا تو فیملی نے یہی کہہ رہا تھا مجھے گھنٹہ کوئی نہ بلائے یار دیکھیے یہ جو رشتہ ہے نا بعد چو گھنٹے بعد آپ ہی کہنے لگ پہ تھے لو جی گھنٹہ ختم ہو گیا ہے بھائی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روب والا رشتہ ہے نہیں, یہ ڈر والا ہے محبت کا رشتہ ہے, پیار کا رشتہ ہے, مگر چونکہ ہماری تربیت ذرا اسلامی انداز سے ہوئی ہے, دینی انداز سے ہوئی ہے, تو اس حوالے سے گھر کا سربراہ میں ہوں. تو روب تو خیر نہیں, مگر یہ ہے کہ سوچ کے کیوں لفظ ڈھونڈ رہے ہیں, لفظ ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ہوتا کیا ہے کہ ہر ریلیشن شپ میں نا جیسے بفر سٹیٹس ہوتی ہیں نا, بعض کا دو بڑے ممالک ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں نا ایک بفر زون ضرور ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا اور سرحدیں آپس میں ملتی ہوں گی تو بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں کہ بھئی لڑائی جھگڑے کے چانسز. آپ کی ساری زندگی بفر زون کے ذریعے گزر گئی تو ریلیشن شپ میں بھی ایک بفر زون آپ کو رکھنا پڑتا ہے. میں بھی شاہ جی ایک کری بفر زون رکھیا سی, انہیں ٹکر مار کے ڈاتا. تو بفر زون رکھنا سی نا, تو ڈفر زون رکھ لیا. تاجی یہ ریلیشن شپ میں بفر زون کیا ہوا؟ دیکھیے بفر زون یہی ہے جو ہنی صاحب کہہ رہے ہیں نا, کہ ڈائریکٹ اگر آپ ہر بات میں الجھنے لگیں گے, ہر بات کو آپ بہت ڈائریکٹ ہو کے کہیں گے. جیسے اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی, کسی کو بھی دیکھ لیں آپ, بالکل نئی نئی شادی ہو, میں کہتا ہوں مرد کا بڑا ہی روب کیوں نہ ہو, اگر وہ روز یہ کہے گا کہ چاہ کیوں ٹھنڈی ہو گئی ہے, چاہ کیوں ٹھنڈی ہو گئی ہے, ٹھنڈی چاہ نہیں پی سکتا, پتہ نہیں ہے گا میں ٹھنڈی چاہ نہیں پی سکتا, 2 ہفتے 4 ہفتے 2 مہینے 2 سال کے بعد ایک دن گھر کے کونے سے آواز آئے گی, وہی پینی پینی ہے. اچھا ہمارے ہاں 2 سال کا ویٹ نہیں کرتے, سال سے پہلے دن ہی آواز آئے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. باہم آپ کو پتہ ہے یہ بفر زون کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ اردو میں اس کا ترجمہ ہے احتیاطی تدابیر. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا, اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. شاہ جی میں نے ایک خواب میں بکرا دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ شاہ جی انہوں نے اپنا ویکھیا یا چوری دا ویکھیا؟ دیکھیے خواب کی درست اور صحیح تعبیر تک پہنچنے کے لیے تو یہ سب پتہ ہونا چاہیے جی جی. کہ خواب میں کیا تاثر تھا اس منظر کا. بکرا چوری کا تھا, بکرا اپنا تھا, بکرا چھوٹے قد کا تھا, بکرا اونچے قد کا تھا, بکرا گھر میں کس جگہ تھا, گھر میں تھا کہ میدان میں تھا, گھر میں تھا تو کیا صحن میں تھا, کھلا ہوا تھا یا کسی کھوٹے سے بندھا ہوا تھا. اچھا سے میں حساب لایا خواب دیکھنا سے بھی نا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. یعنی بھائی وہ تو خواب کی تعبیر کے لیے انٹیلیجنٹ ہونا اور باعمل ہونا ضروری ہے. خواب تو بدھو سے بدھو آدمی بھی بلکہ بدھو بندے نو چنگے خواب ہوندے جی. اور خواب میں کیا کیا نہیں پھر وہ یعنی کہ اچیو کر لیتے. نہیں اس میں شاہ جی خواب میں کافی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا, مثلاً کیا دیکھا, کیوں دیکھا. کس پوزیشن خواب میں ہی تو نہیں رکھنا پڑتا, جو چاہیں دیکھیں آپ. اچھا نہیں یعنی کہ اگر یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا دل جانتا ہے. اچھا خواب میں, ہاں خواب میں مرضی ہے جو دیکھا ہے وہ بتائیں, مرضی ہے نہ بتائیں. یعنی بندہ خواب جی انتقام لوے. تو خواب کی درست تعبیر تک پہنچنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھئی بکرا کہاں دیکھا, کس حالت میں دیکھا, کیسا تھا. خواب کا پورا منظر آپ کو یاد ہونا چاہیے. غریب آدمی کے خواب جی بکرا آ جائے, وہ ویسے ہی مہینے کا بجٹ خراب ہو جائے. تاجی میں نے ایک بار خواب میں بکرا دیکھا تھا اور میں نے اسے مار دیا. کیسے بکرے کو مارا تھا؟ گولی سے, بندوق سے مارا تھا. آپ جتنی خوبصورت ہے تسی تے اکھ مارو بکرا. اچھا پورا محلہ نا مینوں بکرا بکرا کہندا ہے. آئے واحد بکرا ہی نہ بھونکدا ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ خواب میں اگر کسی نے بکرے کو مار دیا, اس سے قطع نظر کہ کس شے سے مارا, بندوق سے مارا, چھری سے مارا, لکڑی سے مار دیا, سر پہ کوئی چیز مار دی. تر پتہ ناصر نے بھی بکرا ماریا سی. وہ کیسے؟ بھوکا. بھوک سے ہی مار دیا, مار دیا. تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں
اپنے جو بھی زندگی کے مختلف معاملات ہیں، وہ کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، وہ خاندانی بھی ہو سکتے ہیں، وہ محلے کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی جگہ کی کوئی کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہاں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، جو بھی ارد گرد کے معاملات ہیں ان میں اپنے سے کئی گنا بڑے آدمی پر فتح پائے گا۔ اور اگر بکری مار دی، اسی طرح سے ارد گرد آفس میں، خاندان میں، گھر میں کہیں پہ کوئی خاتون صاحب خواب سے کئی گنا طاقتور ہوں گی، مگر صاحب خواب ان پر قابو پا لے گا، فتح پا لے گا اس معاملے۔ یہ تھوڑا خواب سن کے تھار صاحب نے سچی مچی بکرا مار انہوں دی کمیٹی نکلی، وہ کمیٹی تے پیسے بکرے والوں دے بھائی جی میں ایک باری خواب وچ ویکھیا ہے کہ میں بکرے دی کھل لاندا پیا۔ یہ بکرے دی کھال لاندا پیا، اسی بکرا دی کھال لاندا پیا۔ جدو بکرے نے دی کھال لائی نا، بکرے نے ویکھ کے اپنی کھال پا لی۔ اگین حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ بھئی خواب میں اس نے بکرے کی کھال اتاری ہے تو اس کو بہت مال ملے گا، لے گیا مراد۔ مگر ایک فرق ہے کہ وہ شخص اس مال کو جمع کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا۔ کوئی 5,000 روپے۔ اور اگر گوشت کھایا اسی بکرے کا تو مال ملے گا بھی، مگر مال خرچ بھی کرے گا۔ شاہ جی عجیب سا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے، اچھا ایسے غلط خواب نہیں سنانے، کی تعبیر بتا دیں گے؟ اگر عجیب سا ہے تو رہنے دو۔ نہیں ہنی صاحب تعبیر تو پوچھنی پڑے گی نا۔ اچھا کچھ خواباں دی تعبیر نہیں ہوندی، کچھ خواباں دی تمیز ہوندی ہے۔ نہیں مطلب ایسا تو ہے نا کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے مطلب، ہاں ہاں خواب وہ سادہ ہی ہے، ہمیں سانو ڈرانے۔ جس طرح بتائیے چلے کیا؟ شاہ جی میں بکرے پہ بیٹھی ہوں 14 لاکھ ٹوٹ گیا۔ اور نہیں میں بکرے کو چلا رہی ہوں، اور وہ چل نہیں رہا کیونکہ بکرا فوت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص بکرے پر بیٹھا اور بکرے کو چلا رہا ہے، جیسے کہ جانور جی ہاں جی کو چلاتے ہیں باغ، جی جی ایسا شخص، ایسا صاحب خواب کسی بڑے آدمی سے، اگین وہ آفس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ملنے جلنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے، خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر کسی بڑے آدمی سے کوئی مکر اور ہیلا فریب کر کے کچھ رقم اینٹ سکتا ہے آنے والے دنوں، ٹھیک ہے؟ رقم اینٹ لے گا اور پھر غائب ہو جائے گا وہاں سے۔ تو بس کل یہ کہہ رہی سی 3,000 روپیہ دیو۔ مگر بات وہی ہے کہ خواب اشارے ہوتے ہیں، حتمی فیصلہ تو ہوتا نہیں ہے۔ جی اچھا خواب ہے تو اس کی تعبیر کے لیے جت جائیے، محنت کریں تو اس کی تعبیر بھی انسان پا سکتا ہے۔ برا خواب ہے تو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، خواب رد ہو جائے گا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ شاہ جی مینوں بھی یہ خواب آیا کہ میں بکرے تے بیٹھا تے بکرا چلا رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بولن دے صرف پیسے لینے واسطے گیا۔ نہیں خواب ہے صحیح ہے، لیکن یہ بکرے سے پٹھا بیٹھا۔ تو پورا خواب آپ یاد کریں، آپ بکرے پر سواری کرتے جا رہے تھے یا گر گئے تھے؟ گرتے میں گیا سی شاہ جی، میں تسی یہ دسو پیسے لبن گے کہ نہیں لبن گے؟ نہیں، اگر آپ گرے نہ ہوتے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ بھئی جیسے کہ بینا کا معاملہ تھا کہ کسی امیر آدمی سے کوئی پیسے ویسے اینٹے جا سکتے تھے، لیکن اگر گر گیا صاحب خواب تو آنے والے دنوں میں وہ کچھ ایسی حرکت کرے گا کہ وہ معاشرے کی نظروں سے بھی گر جائے۔ اچھا جی میں خواب سے بکرا دیکھا سی، وہ تے ایک پرندہ بیٹھا سی۔ اچھا اب آپ کو صحیح تعبیر تک پہنچنے کے لیے یہ بتانا ہوگا، ذہن پر زور دیجئے کہ کون سا پرندہ تھا؟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਲੂ ਨੇ ਉੱਲੂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। نہیں شاہ جی مور بیٹھا سی۔ واہ کیا کہنے، واقعی مور تھا۔ ہاں جی مور سی۔ ایسے صاحب خواب کی زندگی بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی رنگین ہونے والی ہے۔ اور اگر یہ دیکھا کہ بکرے پر مور بیٹھا ہے اور جسے کہتے ہیں نا کہ عالم رقص میں مور نے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور بیٹھا ہے بکرے پہ، تو تھلے بکرا پیسے دیں گے۔ یہ خواب بندہ دیکھ رہا ہے تو بیوی اٹھائے اٹھ تو مڑنا نہیں۔ تو اس کی تعبیر یار بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی خوبصورت، رنگین ہے۔ میں اس کو کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ لوگوں مزے والی گل سمجھا دیا کرو۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر یہ منظر دیکھا کہ خواب میں بکرا اور بکرے پر مور اور مور عالم رقص میں پر کھولے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ایسی کمپیٹیبلٹی ہوگی اپنے لائف پارٹنر سے، ایسی کمپیٹیبلٹی ہوگی کہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جی ہاں، اس لیے کہ آپ کا روم روم محبت سے ایسا سیراب ہو چکا ہوگا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہوں گے، آپ کو کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگ لگے تسی شریف آدمی ہو، خواب تسی اپنے ہاتھ رکھو۔ عزیز چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔
ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں زبردست اسٹوڈیو، اور زبردست اسٹوڈیو میں پہلی پرفارمنس دینے جا رہے ہیں سوال بینڈ۔ ریشما جی کی ہمجولیوں کا ذکر چھڑا تو پرانا ایک اپنا شعر یاد آ گیا۔ پارہا مجھ سے کہا تھا میرے یاروں نے وسیع، پارہا مجھ سے کہا تھا میرے یاروں نے وسیع، عشق دریا ہے جو بچوں کو نگل لیتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔